अस्सलाम वालेकुम। हमदन लिफातिर कुल वसलातन अला खातम रसूल। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और सलातो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम मर्ज़ से सेहत तक लेकर हकीम अब्दुल गफ़ार आगा आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा उसकी इब्तिदा माँ ने की। माँ ने ही सबसे पहले दूध पिलाकर हमारे जिस्म में न्यूट्रिशन ही की नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम की भी इब्तिदा की। इस ज़िंदगी की इब्तिदा एक माँ से हुई और माँ ही वो हस्ती है जो दरअसल एक औरत है। औरत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। औरत मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी। मगर औरत के मसाइल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जब हम एक औरत के मसाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्मार्टनेस, उसके वज़न के बढ़ जाने और उसके वज़न के हवाले से बहुत सारे और मसाइल की बात करते हैं। लेकिन जब औरत की बात करें तो हमें इस पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जो इन मसाइल पर न सिर्फ गुफ्तगू कर सके बल्कि इन तमाम मसाइल का इदराक भी रखती है। आज मेरी मेहमान तबीबा साइका सिद्दीकी साहिबा हैं। आप एमफिल हैं और आप लेक्चरार हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर तो आप बहुत सारे देती होती हैं, लेकिन ये लेक्चर हम ये चाहते हैं कि आप ये फरमाइए कि जो हमारे यहाँ ख़वातीन में वज़न बढ़ जाने का मसला है ये क्यों है। तो पहले तो हम क्यों पे बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इस पर कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो पहले क्यों पर। क्यों पे इसके तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि कोई जेनेटिकल डिजीज़ हो सकती है, फैमिली टेंडेंसी हो सकती है कि फैमिली में एक ट्रेंड चला आ रहा हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ डाइट कि हम किस तरह की डाइट अपनी जो है वो यूज़ करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारा इस्तेमाल किस तरह का है। इसके अलावा हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, क्योंकि बेसिकली मोटापा है क्या। मोटापा बेसिकली जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है वो स्टोर होती हैं, वो फैट का जो एक्सेसिव कलेक्शन है, दैट इज़ बेसिकली मोटापा। तो अगर जो एनर्जीज़ हम अगर फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, जो कैलोरीज हम अगर ले रहे हैं, अगर उसको हम इक्वली बर्न आउट कर रहे हैं, उतनी ही एनर्जी हम अगर कामों में यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो फिर वो एनर्जी जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ हो रही है। बट अगर हम उस एनर्जी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो रही होती है और फिर इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही होती है जो कि अल्टीमेटली लीड करती है मोटापे की तरफ। ठीक है, वैसे भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी बुरी बात है तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़्यादा बुरी बात है। लेकिन मैं शुरू करूँगा फिर वहाँ ज़रा नीचे से कि वो 4-5 साल की बच्ची है, अम्मा को बड़ी शिकायत है कि खाती नहीं है, उसके बावजूद वो जो है वो बहुत ज़्यादा चिप्स और बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करती है और आहिस्ता आहिस्ता फैटी होती जा रही है। जैसा अमेरिकन कौम के लिए कहा जाता है कि वो मोटों की कौम है, बहुत ज़्यादा फैटी कौम है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि उसका न्यूट्रिशन लेवल, खाने पीने का सिलसिला जो है ठीक नहीं है। आप क्या हिदायत करेंगी कि ऐसी बच्चियों को खाने में क्या दिया जाए, उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या हो और उसका जो बैलेंस डाइट है वो क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल हम अगर इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं जिसमें चिप्स वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि क्वांटिटी में वो चीज़ें थोड़ी होती हैं तो वो काउंट में नहीं आ रही होती कि जी कुछ खाया नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी चीज़ कितनी कैलोरियस है और वो कैलोरीज वाइज भी किस तरह की कैलोरी है कि वो बेड न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कर रही है। न्यूट्रिशन वाइज रिच नहीं है वो, सिर्फ मतलब उसकी जो ग़िज़ाई कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अंदाज़ा नहीं हो रहा उसका। एक छोटा सा पैकेट जो 50 ग्राम का है उसका सिर्फ 540 कैलोरीज होती हैं जो 3 पराठों के बराबर हैं। एग्जैक्टली। और हमारे यही होता है कि कुछ खाना नहीं है, पराठा नहीं लेना, ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है और टोस्ट लेना है। और इसके अलावा जो सैलड्स में भी टेंडेंसी है कि मेयोनीज टाइप की चीज़ें वो उसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो जितनी चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हैं जो कि नेचुरल चीज़ें उसको अवॉइड करके आप जो है वो जंक फूड ले रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ें फ्रूट्स लेकर लेते रहेंगे तो उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत हाईली रिच्ड होती है वो। अच्छा, वो छोटी बच्ची जो 5-7 साल की है उसको अम्मा ने जो है वो थोड़े से सैलड बनाया, उसे मेयोनीज लगा दी और उसके बाद जो है वो लगा करके कबाब के साथ खिला दिया। वेलकम बैक। प्रोग्राम आपका है मर्ज से सेहत तक और हम सेहत की बात कर रहे हैं उस मर्ज से जिसे उमूमी तौर पर मोटापे से ताबीर किया जाता है। मोटापे की बहुत बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है।
تو کیا موٹاپے کو ہارمون کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے؟ یہ طبیبہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں. آج میری مہمان ہیں طبیبہ سائقہ صدیقی صاحبہ. آپ ایم فل ہیں اور آپ لیکچرار ہیں ہمدرد یونیورسٹی میں. طبیبہ صاحبہ آپ فرمائیے کہ موٹاپے کو ہارمون سے ریلیٹ کرنا کتنا صحیح ہے؟ اچھا، اس طرح سے کہ موٹاپا پلس ہارمونز کا، تو یہ دونوں سسٹم ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. موٹاپا اٹ سیلف جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے کسی ڈفرینٹ امراض کی، اور اسی طرح سے ڈفرینٹ امراض جو ہے وہ موٹاپے کی وجہ ہو سکتی ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ایسے لوگوں میں کسی بھی ڈیزیز کے ہونے کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے جن میں موٹاپا ہوتا ہے. کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب فیٹ سیلز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ فیٹ سیلز کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہی ساری چیزیں جو آپ کی بلڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک لیول ہوتا ہے نا، ہر چیز کو مینیج ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کوئی بھی چیز نیچرل وے میں چل رہی ہے تو اس کو وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں آپ نیچرل چیز سے آپ ہٹتے ہیں اور آپ جو ہے وہ دوسری چیزوں کو جو ہے وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں ان سسٹمس پہ، تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو نقصان کے فارم میں جس کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم ہارمون کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کیا آرٹیفیشل ہارمون کا بھی رول تھوڑا سا خراب ہوگا؟ بہت بہت زیادہ رول ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی ساری زندگی یہ گولیاں 21 دن کھاؤ 7 دن چھوڑ دو، 21 دن کھاؤ 7 دن چھوڑ دو. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل بھی اچھا ہمارے اس لحاظ سے بھی نہیں ہے، کیونکہ مطلب آپ خود سوچو اس چیز کے لیے کہ کسی چیز کو کم کرنا ہے تو بھی وہی میڈیسن، زیادہ کرنا ہے تو بھی وہی میڈیسن. تو مطلب آپ اس کو جو ہے وہ کنسیو کرنا ہے تو بھی آپ وہی میڈیسن دے رہے ہیں، اگر اس کو جو ہے وہ ڈراپ کرنا ہے تو بھی آپ وہی میڈیسن دے رہے ہیں. آ رہے ہیں تو بھی دے رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، آپ ریگولر نہیں ہے کوئی چیز تو آپ اس کو بھی مینیج کرنے کے لیے وہی چیز دے رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں اس پورے سینیریو میں موٹاپے کے حوالے سے کہیں پولیسسٹک اووری ڈیزیز کا کہیں کوئی رول ہے؟ جی، بہت اہم رول ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا جو ہے وہ موٹاپے سے، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ہارمونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فار ایگزامپل جو بیسک 5 ہارمونز ہوتے ہیں جس پہ ہم بہت اہملی فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے FSH ہے، LH ہے، اور اس کے علاوہ سرم انسولین لیول ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت اہم رول. پرولیکٹن سرم پرولیکٹن 5 میں پرولیکٹن آ گیا، LH آ گیا، FSH آ گیا، سرم ٹیسٹوسٹیرون اینڈ سرم انسولین. تو سب سے اہم جو اگر ہم کہیں کہ ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسولین سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انسولین کا ہماری باڈی کے ڈفرینٹ سسٹمس پہ بہت اہم رول ہوتا ہے. انسولین بیسیکلی ان فیٹ سیلس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر انسولین کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ریزڈ ہو جاتا ہے، جو ہمیں میچور فارم آف انسولین چاہیے ہوتا ہے وہ اگر ہمیں نہیں ملے گا تو جو ہے وہ ہمیں انرجی ملتی ہی گلوکوز سے ہی ہے. تو اگر گلوکوز کی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو وہ الٹیمیٹلی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو فیٹ سیلس کے درمیان ایسی جو لائننگز یا باؤنڈریز بنانا شروع کر دیتی ہیں، ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جب ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس میں لاکھ ایکسرسائز کر لیں، لاکھ ڈائٹنگ کر لیں، تو جتنی زیادہ ایکسٹریملی بھی کرنا چاہیں ڈائٹنگ تو کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی ہم اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں پھر بھی ویٹ ریڈیوس نہیں ہو رہا، اور ہم نے تو کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، کچھ نہیں لیتے پھر بھی ہمارا ویٹ ریڈیوس نہیں ہو رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جب ایک بار ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ریزسٹنس ڈیولپ ہونا اس طرح سے کہ اگر ہمارے پاس ایک لاک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کی ہے اس کی، تو اگر کی تو ہمیں پتا کہ جی یہ کی اس پہ لگے گی تو یہ اوپن ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں جو ہے وہ زنگ لگ جائے تو ہے تو وہی کی لیکن اس میں اوپن نہیں ہو رہا. وہ اوپن کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی ہے. بہت اچھی مثال دے رہی ہیں آپ، اور حقیقت یہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جہاں پر انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جائے تو یہاں میرے ذہن میں 2 سوال ہیں. پہلے تو یہ کہ کیا عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ انسولین کی ریزسٹنس کو بہتر کرنے کے لیے اینٹی انسولین میڈیسن شروع کروا دیتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات جو میرا سوال ہے وہ چھوٹا سا ڈفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ انسولین کا تعلق ہے پینکریاس سے. پینکریاس کے بیٹا سیلز تو انسولین بناتے ہیں لیکن پینکریاس کے الفا سیلز تو انزائم بناتے ہیں. آپ نے نہ انزائم جو ہے کنزیوم کیے نہ آپ نے انسولین کنزیوم کی، تو جو بیچارے انزائمز بڑھ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کیا ہضم کے نظام کو خراب کریں گے؟ بالکل. پھر وہ کیا کریں گے کہ جب وہ انزائمز اگر پراپرلی وہ بھی نہیں یوٹیلائز ہو رہے، کیونکہ یہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ ریلیشن ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ گلوکوز کو جو ہے وہ انکریز کروا رہی ہوتی ہے اس کا بلڈ میں لیول، اور ایک چیز ریڈیوس کروا رہی ہوتی ہے. ایک کا جو ہے اسپیسیفکلی گلوکوز پہ رول ہوتا ہے، ایک کا اسپیسیفکلی فیٹس پہ رول ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ اس میں ان دونوں کا لنک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہوش واش میں آ جاتا ہے سسٹم کہ جی اب کیا کریں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اب دونوں ہی ہارمونس کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ریزڈ ہوتا ہے. تو اس والی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ انسولین کی ریزسٹنس سے پہلے آپ کو فرسٹلی ورک کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے انسولین کی ریزسٹنس پہ اگر پراپرلی ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو الٹیمیٹلی دوسری چیزیں بھی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب انسولین کی ریزسٹنس کو کس طرح سے دور کیا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈفرینٹ کازز ہوتی ہیں کہ اگر اس کے ساتھ اگر آپ کا لپڈ میٹابولزم بھی آلٹر ہو گیا ہے اور وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا ہے کہ جو ہمارے جسم میں جو چربی جو بیسکلی ہوتی ہے وہ چربی بھی گلوکوز میں شفٹ ہو جاتی ہے جب باڈی کو نیڈ ہوتی ہے. تو اب اگر چربی والا جو سسٹم ہے جو ہماری باڈی جس طرح سے اس کو جو ہے وہ سرکولیٹ کر کے جو ہے وہ نکلوا رہی ہوتی ہے، تو اگر وہ پراپرلی کام کرنا شروع ہو جائے تو خود بخود یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اس میں السی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ انسولین کی ریزسٹنس کو بھی دور کر رہا ہوتا ہے، پلس جو فیٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو میوسیلینز کانٹینٹ ہوتا ہے
جو لعاب ہوتا ہے وہ لعاب کیا کرتا ہے ان فیٹ سیلس کو ایکسکیوینج کرتا ہے, پکڑتا ہے, یعنی گھیراؤ اس کا جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے اور اس کو باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ کروا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اس طرح جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں السی کا استعمال کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. آپ سمجھتی ہیں کہ السی کے علاوہ کچھ دوائیں اور بھی ایسی ہیں جن کو مستقل استعمال سے ہم کہیں پر موٹاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, موٹاپے کو اس سے ہم بالکل کم کر سکتے ہیں. اور اس میں السی کے علاوہ اگر جیسے کلونجی, ہمیں پتا ہے کہ کلونجی کے بارے میں قرآن شریف میں بھی یہ ہے کہ سوائے موت کی ہر چیز کا علاج اس میں موجود ہے. حدیث اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کلونجی ہر چیز مرض کا علاج ہے سوائے موت کے. تو کلونجی اور اس کے ساتھ السی, اس کے علاوہ جو ہے وہ کنوچا, تخم کنوچا, کیونکہ یہ جو جتنی بھی لعاب والی چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس کا ویسے ہی کانٹینٹ ہوتا ہے, وہ فیٹ اس کے ساتھ جاتا ہے تو وہ اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے. تو جب وہ باڈی سے نکل رہا تو فیٹس کو بڑی آسانی سے نکال دیتا ہے, اس میں کوئی محنت مشقت کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تخم کنوچا, اگر آپ فیٹس کی اور لعاب کی بات کر رہی ہیں تو پھر کہیں پھر میرے ذہن میں تو اسپاغول بھی آئے گا. جی, کیونکہ اسی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے یقیناً. اور اگر فرض کریں کہ میں اینٹی انسولین کی بات کروں تو کیا میں میتھرے یا میتھی دانے پر؟ میتھی دانے بھی بالکل, میتھی دانے کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہاں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے تو پھر وہاں پہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایف ایس ایچ لیول کو ریز کر دیتا ہے. میتھی دانا ایف ایس ایچ لیول کو ریز کرتا ہے. ایف ایس ایچ اگر فرض کریں کہ کسی کا کم ہے تو میتھی دانا اس میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن میتھی دانے کا رول کیونکہ ایف ایس ایچ پر ہے تو ڈیفینیٹلی ایف ایس ایچ جہاں پر بڑھا ہوا ہے وہاں میتھی دانے کا رول نہیں ہوگا, استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اگر ہم لعاب کی بات کرتے ہیں اور انسولین کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو ان تمام چیزوں کو مینج کرنے میں کہیں مدد کر سکتا ہے؟ جی بالکل, بہت زیادہ. صبح کا ناشتہ ہی تو وہ پہلی جو ہے یعنی آپ کی باڈی جہاں پہ کام کرنا شروع کر رہی ہوتی ہے, جب ہارمونس بالکل پیک پہ ہی ہوتے ہیں تو ان ہارمونس کو جو ہے وہ پراپرلی یوٹیلائز ہونا ہوتا ہے. اگر وہ ہارمونس یوٹیلائز نہیں ہوں گے تو پھر کہیں نہ کہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کسی بھی اس کے اندر اگر ایبلٹی ہے کچھ کرنے کی تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں یوز ہو جائے گی, وہ تو پھر وہ پازیٹیو کی وجہ نیگیٹیولی یوز ہونا شروع ہو جائے گی. وہ چیز جو آپ کی باڈی کے لیے پازیٹیولی ورک کرنا چاہ رہی تھی, اس کو بہت اچھی طرح سے کام کرنا تھا, اب اپنے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا تو وہ پھر ویسٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ صبح کا ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح, تو یہ بات محض روایت نہیں ہے بلکہ آج تحقیق بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ صبح کا ناشتہ کرنا نہ صرف ہماری صحت کے لیے بلکہ ہمارے میٹابولک سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس میٹابولک سسٹم کی جب بات کرتے ہیں اور ہارمون کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پروگرام کے دوران چند جملے آئے تھے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے حوالے سے. اس کی علامتیں کیا ہیں, کس طرح ایک خاتون تمام چیزوں کو مینج کرتی ہے, اور کیا یہ خالی ڈیزیز ہے یا یہ واقعی سنڈروم بھی؟ کہیں ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن پھر بھی طبیعہ صاحبہ سے عرض کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں فرمائیں کہ کیسے ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں کے سامنے لیکچر دے سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. جی بالکل, اس طرح سے کہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز تو صرف ایک ڈیزیز ہے کہ جی سسٹ بہت سارے ملٹیپل سسٹ بن جاتے ہیں اووریز کے اندر, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ چونکہ اب اوبیسٹی سے لنک کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیزیز نہیں رہتی ہے بلکہ سنڈروم بن جاتی ہے. سنڈروم بیسیکلی کہتے ہیں کلیکشن آف ڈیزیزز کو, کہ جس کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل ڈیزیزز ہو جائے, یعنی پی سی او ڈی تو صرف ایک ڈیزیز ہے, اور پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کیا ہو جاتا ہے جس کے اندر اب آپ کو ہارٹ اٹیک کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں, اس کے اندر ڈائبٹیز ڈیولپ کرنے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں. پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز پھر مزید کمپلیکیشنز کی طرف جائے گی, انفرٹیلٹی کاز کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اوبیسٹی تو ہمیں پتہ ہے کہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ ام الامراض ہے, کہ اگر ہم ایک تو قبض کے بارے میں کہتے ہیں اور ایک اوبیسٹی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اگر موجود ہے باڈی میں تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیکھی جائے گی آپ کو. یقیناً. میں آپ کی بات کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ضرور چاہوں گا, وہ یہ کہ ایف ایس ایچ عام طور پر پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں بڑھ جاتا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ جو فالکل ہے وہ کمپلیٹلی ڈیولپ نہیں ہو پاتے اکارڈنگ ٹو ڈیٹ, اکارڈنگ ٹو ٹائم. اچھا, یہاں پر آپ سمجھتی ہیں کہ کلونجی کا بہت زیادہ کوئی ایفیکٹ ہے؟ جی, کلونجی میں بھی وہی کہ یہ کہ فائٹو اسٹروجنز ہوتے ہیں. فائٹو اسٹروجنز ہوتے ہیں کہ ایسے اسٹروجنز جو کہ پلانٹس میں اس طرح کی چیزوں میں جو نیچرل اسٹروجنز موجود ہوتے ہیں, جو کارٹیکوسٹیرائڈز موجود ہوتے ہیں, تو وہ جا کر کے باڈی میں کر رہے ہوتے ہیں. ایک نیچرل میں اور وہ چیزیں جو کہ سنتھیٹیکلی جو یوز کروائی جاتی ہیں تو اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. فائٹو میں آپ کس کس کو ریکمینڈ کریں گی کہ اس حوالے سے تمام چیزیں اچھی؟ سویا بینز ہو سکتی ہیں اس میں. پروگرام ہے مرض سے صحت تک. ہماری گفتگو ہے آج پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز پر, اور آج جو ماہر میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں طبیبہ سائقہ صدیقی صاحبہ. آپ ایم فل ہیں اور لیکچرار ہیں ہمدرد یونیورسٹی کی.
ہماری بہت لمبی یہ اس حوالے سے گفتگو رہی کہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے حوالے سے علاج کیا ہونا چاہیے اور ہربل ٹریٹمنٹ کیا کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہماری بات ہو رہی، لیکن ہم نے بات کی کہ نہیں یہ ڈیزیز نہیں ہے بلکہ سنڈروم ہے. یہ سنڈروم کیسے ہے، یہ ملٹیپل ڈیزیزز کیسے بنتی ہیں اور ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس پر ہم طبیب صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں. جی بالکل. اچھا، ہماری باڈی میں جو ڈفرینٹ ہارمونز ہوتے ہیں ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے ہمارے موڈ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، اب اگر فار ایگزامپل یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون لیول ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفکلی ان چیزوں کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اگر کسی طرح کی irregularities اگر ہو رہی ہوتی ہیں ان ہارمونز میں، تو یہ ہارمونز الٹیمیٹلی آپ کے موڈ کو بھی جو ہے وہ موڈ سوئنگز بیسیکلی کاز کرتے ہیں، ایک دم سے غصہ آنا، چڑچڑاپن ہونا. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ بالکل نارمل موڈ میں اور اس کے بعد سے ایک دم سے کوئی چیز آپ کو بری لگی اور وہ ہوتا ہے. تو ہوتا ہے کیا کہ ضروری نہیں کہ مطلب کوئی چیز آپ کی سراؤنڈنگ میں موجود ہو، وہ انٹرنلی آپ کے ہارمونز کا لیول بھی اگر اس میں اپس اینڈ ڈاؤن اگر آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے موڈ کو وہ چینج کرنے کا سبب بنتی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا انٹریکشن آپ کی سراؤنڈنگ میں ڈفرینٹ لوگوں سے ہوتا ہے. تو اب ایک نارمل انٹریکشن جو ہوتا تھا تو آپ نے جو ہے وہ ٹھیک طرح سے آپ بہیو نہیں کر رہے ہیں. جب آپ بہیو نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی سامنے والا بندہ بھی آپ کو ویسا ہی رسپانس دے گا. تو وہ چیزیں پھر آپ کو جو ہے وہ ڈپریسو فیز میں لے جاتی ہیں، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اب جب آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پراپر سرکولیشن آپ کو نہیں مل رہی، پراپر سرکولیشن آپ کی نہیں پہنچ رہی ہے. تو ہمارے موڈ کا، ہمارے مزاج کا، ہمارے کیمیکلز یا نیورو ٹرانسمیٹر سے بہت اہم رول ہوتا ہے. تو یہ نیورو ٹرانسمیٹر جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں. اب وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جا کے الٹیمیٹلی ان ہارمونس پہ جا کے ورک کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز مطلب ایک دوسرے سے لنکڈ میں ہوتی ہے، انٹر لنکڈ ہوتی ہیں دونوں چیزیں، کہ یہی چیز ہارمون کو بڑھا رہی ہے اور ہارمون بڑھنے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، پھر غصہ بڑھ رہا ہے، پھر ہارمون بڑھ رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سائیکل کو جو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، یہ کسی بہت زیادہ اسٹریسنگ کنڈیشن میں لے جاتا ہے. تو اس کا پھر افیکٹ آ جاتا ہے کہ جو ہے وہ نارمل جو سائیکل یا ماہواری کا جو وہ پیریڈ ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے. تو جب اس سے لنک ہوتا ہے تو اگر آپ کا وہ سسٹم پراپرلی ورک آؤٹ نہیں کرے گا تو ایک نارمل جو کہ ایک ریپروڈکٹیو سائیکل ہے وہ آپ اس کو پراپرلی مینٹین نہیں کرتے. جب آپ اس کو مینٹین نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے سراؤنڈنگ سے لوگ جو ہے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کی، تو وہ پھر آپ کو پھر الٹیمیٹلی ہٹ کریں گے، تو پھر آپ کا مزاج پھر وہی چینج ہوگا. تو ان چیزوں کا آپ کے ہارمون سے بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ آپ فرما رہی ہیں کہ ہارمونل بیلنسز دراصل ایک عورت کے مینٹل بیلنس سے تعلق بالکل، رکھتے اس کو بہت اہم ہیں، تعلق اور ہے. جس کو آپ سنڈروم کہہ رہی ہیں آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن اور انزائٹی جو بڑھتی جائے گی وہ مسائل میں اضافہ کرتی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک جملہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پیریڈز کا نارمل رہنا ایک عورت کے لیے بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. تو واقعی وہ بات تو تحفے والی ہے، اور جب ہم اس سے محروم ہوتے ہیں، جب وہ خواتین جب نارملی ان تمام چیزوں سے محروم ہوتی ہیں تو پھر وہ آسٹیو پروسیسز کی طرف چلی جاتی ہیں. بالکل، کیونکہ وہی ہارمونس ریسپانسبل ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے جو ہے وہ کیلشیمز، منرلز، وائٹامنس ان سب کو ایبزارب کرنے کے لیے. جب ان ہارمونس کا لیول ہی نارمل نہیں ہوگا تو ان کی ایبزارپشن پراپرلی نہیں ہوگی. جب ایبزارپشن نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی پھر آپ کی بونس پہ افیکٹ آئے گا، آپ کے اوور آل مسلس پہ جو ہے اس کا افیکٹ آئے گا. تو پھر کیا ہوگا، آپ کی نارمل ایکٹیویٹیز نارمل نہیں رہیں گی، آپ ایسا پرفارم نہیں کر سکتے. جب آپ پرفارم نہیں کریں گے تو پھر آپ کی باڈی کا سسٹم بھی پورا، پھر آپ کیا ہوگا کہ آپ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں سے نارمل پھر کیا کریں گے، انٹریکٹ. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ فار ایگزامپل بات کریں، آپ کو اسٹریس مل رہا ہے، آپ کو نیگیٹیوٹی مل رہی ہے بہت زیادہ، پھر آپ کیا کریں گے، آہستہ آہستہ سڈنلی کیا ہوگا، پھر آپ ریلیکٹنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں سے کم بات کریں گے، آئسولیٹ ہو جائیں گے، پھر اس چیز پہ سوچتے رہیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ مطلب ایک طرف سے آئسولیٹ ہو جائیں، پھر آپ ٹی وی لگا لیا، پھر آپ نے وہی چیز دیکھ لی، پھر آپ نے فیشن کو دیکھ لیا، تو کیا ہوتا ہے پھر آپ الٹیمیٹلی کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا جی مجھے تو ہر چیز ہی نیگیٹو ہے. تو بالکل نیگیٹو میسج جا رہا ہوتا ہے. ایک ہیلدی انوائرمنٹ رکھیں، ہیلدی ڈائٹ رکھیں اور ہیلدی انٹریکشن رکھیں، تو ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ ہیلدی ہوتی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروگرام دیکھنے والی وہ تمام بچیاں جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، جس طرح طبیبہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ہارمونل چینجز اور وہ انزائٹی اور وہ ٹینشن اور وہ اپنے اندر محدود ہو جانا اور اپنے ہی اندر جلتے رہنا، اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو محسوس کرنا اور نیگیٹیوٹی کو کریٹ کر لینا، عام طور پر ہمارے ہاں خواتین جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ان کا ایشو وہ ہارمونل بیلنسز کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں بیسک نیڈ ہیں ہماری. اگر ان بیسک نیڈ کو بہتر کر لیا جائے تو تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں. آپ طبیعہ صاحبہ فرمائیں کہ ان تمام چیزوں کے جب ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا اور شخصیت کی یہ تمام چیزیں شخصیت کو خراب کر رہی ہیں، ایگزیکٹلی الٹیمیٹلی آپ کی شخصیت کو خراب کر رہی ہیں، تو کیا کچھ ایسی ہربل میڈیسنز ہو سکتی ہیں جن کے مستقل یا چھوٹی چھوٹے استعمال سے ہم ان تمام چیزوں کو بہتر کر سکیں؟ جی بالکل. جیسے فار ایگزامپل ہم اگر صبح ناشتہ اگر فار ایگزامپل
آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو مینیج کر سکیں تو آپ 5 سے 7 بادام اگر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کے لپڈ کانٹینٹ کو بڑا اچھا مینٹین کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اچھے والے جو فیٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ایچ ڈی ایل لیول کو بادام میں موجود بالکل ہوتا ہے. تو ایچ ڈی ایل ہے یا تو آپ بادام لے لیں یا اخروٹ لے لیں. اب یہ نہ شروع کر دیں کہ بادام اخروٹ سب اکٹھے ملا کے لینا شروع کر دیا تو ایک دم سے کیلوریز لیول آپ کا ریز ہو جائے گا. یا بادام یا اخروٹ, یا بادام یا اخروٹ. اور میری آپ ملک کے ساتھ میں اس کو لے لیں, ملک کے ساتھ لے لیں. میری جو درخواست ہوتی ہے عام طور پہ لوگوں سے وہ یہ ہوتی ہے کہ بادام اور اخروٹ کو اللہ رب العزت نے بڑے ہارڈ شیل میں بند کیا ہے. یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بازار کے 100 دن ٹوٹے ہوئے پرانی آپ اخروٹ یا بادام لے آئیں بلکہ اپنے ہاتھ سے توڑیں تو کمپیریٹیولی یہ ایک بہتر عمل ہوگا. جس طرح طبیعت صاحب نے فرمایا کہ ان باداموں کو آپ دودھ کے ساتھ لے لیں. اگر آپ اخروٹ لے رہے ہیں تو بادام نہ لیں, بادام لے رہے ہیں تو اخروٹ نہ لیں. کہ کسی بھی چیز کو ایک لمٹ سے آگے نہ لے جائیں تاکہ کچھ بہت ساری چیزیں خراب نہ ہو جائیں. دو جن چیزوں کے انہوں نے نام لیے دونوں ہمارے جسم میں ایچ ڈی ایل ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کو انہینس کرتی ہیں اور یہ بہت اچھا عمل ہے. اگر صبح جو کے دلیے میں تھوڑا سا السی ڈال کر بہت خوبصورت, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اگر جو کا دلیا بہت ہی ہائیلی نیوٹریشس اگر آپ نے کم کوانٹٹی میں بھی لیا ہے تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ بہت مغذی ہے, یعنی نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بہترین اس کے اندر نیوٹرینٹس موجود ہیں کہ اگر آپ نے 1 کپ اگر فار ایگزامپل لے بھی لیا دلیا تو آپ کے پورے دن کو بہت اچھا گزارنے کے لیے کافی ہیں وہ. پلس اگر اس میں آپ السی کے سیڈس اگر اس کو پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا اسپرنکل کر کے لے لیتے ہیں تو بہت ہی بیسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لپڈ لیول پہ کام کرے گا. جو ان نیسیسری فیٹس ہوتے ہیں السی کا بیسکلی جو کام یہ ہوتا ہے کہ جو ان نیسیسری فیٹس ہماری باڈی میں موجود ہیں اس کو لو آپ کی شکل میں باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ کروا دیتا ہے. پلس یہ کہ کسی کو کانسٹیپیشن ہے تو اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. تو فائبر کے لحاظ سے بہت بہترین ہے. فائبر ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. کینسر سے بھی پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, آپ کی باڈی کے ہارمونس کو جو ہے وہ ریگولرائز کر رہے ہوتے ہیں. ایکسیسو فیٹس جو کہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اس کو بھی باڈی سے نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بہترین ناشتہ ہو جائے گا. اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہاں سے شروع کر دیں. یہ نہیں لے سکتے انڈا لے لیں لیکن صبح کی ڈائٹ میں کچھ نہ کچھ صبح کی جو ڈائٹ ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہونی چاہیے. اور آپ ریکمینڈ کر رہی ہیں کہ جو کے دلیے میں اگر السی کے بیج ڈال کے لیے جائیں تو وہ ہماری بہت سارے مسائل کو کمپیریٹیولی بہتر کر دیں گے. اگر نیوٹریشن لیول کا بہت زیادہ ایشو نہ ہو تو اگر اس میں 5 باداموں کا پاؤڈر بھی ایڈ کر لیا جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے. اچھا, آپ نے درمیان میں فرمایا تھا کہ دوپہر کا کھانا بوسٹ اپ کرنے کے لیے انرجی کو کمپیریٹیولی بہت اچھی چیز ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر صبح ہم نے اتنا زیادہ رچ نہ, جس کو عام طور پر لوگ رچ کہتے ہیں, لیکن اگر میں کیلکولیٹ کروں تو میں اگر 5 باداموں کو وزن 5 گرام لکھوں تو وہ یقیناً 30 سے لے کر 35 کیلوریز تک جا سکتے ہیں. اگر میں اس میں السی کو ایڈ کروں 1 چمچے تو وہ 7 کیلوری 5 to 7 کیلوریز. اگر میں جو کے دلیے کو دودھ میں بناؤں تو وہ تقریباً 175 کیلوریز کا. تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے 200 تو مطلب 200 کا اگر آپ ناشتہ کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ آپ کے لیے نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو بہترین غذائیت دیتا ہے تو یقیناً اور اصلاح بھی کر رہا ہے آپ کی باڈی میں کہ کانسٹیپیشن اگر ہے تو مطلب اگر آپ نے فائبر لے لیا تو نیچرلی ساری چیزیں خود بخود ریگولرائز ہو رہی ہیں. پلس اس کے ساتھ پانی کا انٹیک بہت اچھا رکھیں. اچھا, اس کے علاوہ السی کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو غذا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل ہم پروٹینز لے رہے ہوتے ہیں گوشت کی فارم میں لے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان سے جتنی بھی پروٹینز اگر ہم لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں لازمی کوئی نہ کوئی ٹاکسنس جو ہے ہماری باڈی میں نکل رہے ہوتے ہیں. اب وہ ٹاکسنس ہمیں پتہ ہے کہ لازمی ہماری باڈی میں موجود ہیں تو ان ٹاکسنس کو اگر باڈی سے ریلیز نہیں کیا جائے گا تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بلڈ میں وہ کانٹینٹس جب آنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے مزاج میں بھی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے ڈفرینٹ کاموں میں ہونا شروع ہو جاتی ہے. پلس کینسر کی طرف لیڈ کرنے کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے اس کا. تو اس کے لیے ہمیں اینٹی آکسیڈنٹ کی لازمی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو پانی پلس یہ السی یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. مطلب اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 12 سے 14 گلاس اگر پانی بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی سے ٹاکسنس کو بہت بہترین ریلیز کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یورین کے فارم میں جو ہے وہ ٹاکسک مٹیریل باڈی سے نکل رہا ہے. السی اگر لیتے ہیں تو السی میں نیچرلی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو ان ٹاکسنس کو, یہ زہریلے مواد جو کہ باڈی میں موجود ہوتے ہیں ان کو باڈی سے باہر نکال دیتا ہے. بہت خوبصورت سی بات کہ صبح جو کا دلیا اگر السی کے ساتھ لیا جائے اور روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پیا جائے تو ایک عورت کی لائف بہتر ہو سکتی ہے, زندگی بہتر ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم بہت سارے آرٹیفیشل ہارمونل میڈیسنز پر جائیں لیکن ایک عمل نہ بدلیں.
تو یہ بہت سارے مسائل میں اضافہ کر سکتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے معمولات میں تبدیلی لائیں تو یقیناً وہ جو ہم دوائیں لے رہے ہیں کمپیریٹیولی ان کا افیکٹ بھی بہتر ہو جائے گا. طبیب صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو ہارمون کی بات کر رہے تھے لیکن ہم آگے نیوٹریشنز پر. تو صبح کا ناشتہ جو کا دلیا ہو گیا, دوپہر کا کھانا کچھ تھوڑا سا بوسٹر ہم نے کچھ کر لیا. رات کو آپ کیا ریکمنڈ کریں گی ایسی خواتین کو جو اپنے ہارمونز کے بیلنسز کے ساتھ ساتھ اپنا وزن بھی کم کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل صحیح. اس پہ یہ کہ رات کے ایک تو کہ وقت کی سب سے اہم ہے پابندی, کہ اگر آپ نے پابندی وقت کا خیال کر لیا تو بہت ساری چیزیں مینیج ہو جائیں گی. یعنی کبھی 8:30 بجے کھا لیا, کبھی دعوت میں گئے تو رات کے 12 بجے ہیوی کھانا کھا لیا. نہیں, کبھی کبھی تو چلے معافی ہے اس کی, لیکن یہ کہ روزانہ کا معمول اس کو نہ بنائے. 8 بجے مغرب کے وقت کہتے ہیں کہ جیسے سورج کے چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہارمونس کا لیول بڑھتا جاتا ہے, اور پھر جیسے جیسے وہ ریڈیوس ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ ہارمونس کا لیول بھی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیچرل کلاکس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بنایا ہے, دن کو کام کیجیے رات میں آرام کیجیے آپ, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہارمونس ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جہاں پہ اینڈ آف دی مغرب ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ آپ کے ہارمونس کا لیول بھی پھر ڈاؤن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس وقت ہیوی میل کوئی نہ لیں, جو کہ یوزولی ہم بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے ہیوی میل ہم لیتے ہیں مغرب کے بعد ہیں. یعنی آپ جو ہیں وہ نیچرل حوالے سے یہ فرما رہی ہیں کہ مغرب کے بعد ہیوی میل لینا ایک عام طور پہ خواتین کے لیے نقصان دہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک, تو وہ ہیوی میل ایک تو نہ لیں. پلس یہ کہ اگر وہ کوئی چیز لے بھی رہی ہیں, سب سے اہم تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ 6 میلز میں ڈیوائڈ کر لیں. جو لوگ ویٹ ریڈکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک چپاتی لے رہے ہیں تو آپ آدھی چپاتی صبح لے لیں اور پھر آدھی چپاتی 11 بجے تک لے لیں. 2 سے 3 گھنٹے کا ایٹ لیسٹ گیپ ہونا چاہیے 2 میلز کے درمیان. تو اس میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک کھٹے پوری چیز لے رہے ہیں. تو کیا ہوگا کہ وہ الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ خود بخود ہی ویٹ ریڈکشن کی طرف آپ جائیں گے. تو سلو ریڈکشن کی طرف جائیں, آل آف سڈن نہ جائیں, کیونکہ جو چیز بہت جلدی ہوتی ہے پھر اتنی برے اثرات بھی دے رہی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ چلیں گے تو ہماری باڈی اس چیز کی عادی بھی ہوتی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری باڈی کو عادی بنانا ہے. تو اگر ہماری باڈی ایک دم سے آپ کوئی چینج دینا چاہیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ان چیزوں کو. تو اس چیز کو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا نوٹس کرنا چاہیے. پلس ہائی جو ہے وہ لپڈ ڈائٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں لینی چاہیے, مغرب کے بعد نہیں لینی چاہیے. جو بھی چیز آپ کو لینی ہے وہ آپ مغرب تک لے لیں, اس کے بعد آپ اس کی طرف نہ جائیں. موٹاپے سے نجات کے لیے سب سے بنیادی بات تو ہارمونل مینجمنٹ ہے. اور جس طرح طبیبہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد بہت ہیوی ڈائٹ لینا ہمارے ان ہارمونل مینجمنٹ ہی کو نہیں بلکہ معمولات زندگی کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں, اور یہ ڈسٹربنس ہماری زندگی میں مسائل میں اضافہ کرتی ہے اور وزن بڑھاتی ہے. وہ لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں, بہت شدید ڈائٹنگ کرتے ہیں اور پھر اچانک 10 دن بعد پتہ لگا کہ ہیوی ڈائٹ پر آ جاتے ہیں, یہ چینج کرنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے. جو کچھ اس پوری گفتگو سے میں نے سیکھا وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق کیجئے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ 6 میلز کیجئے, یورپ بھی آج 5 میلز کا قائل ہو گیا ہے کہ 5 میلز جو ہیں وہ ہماری زندگی کو بہتر کرتے ہیں. طبیعہ صاحبہ فرما رہی ہیں 6 میلز لیجئے تاکہ آپ اپنی زندگی کو ریگولرائز کر سکیں, اور جب آپ ریگولرائز کریں گے تو زندگی کی ہر چیز ریگولر ہو جائے گی. اور ریگولیرٹی ایک عورت کی زندگی میں انتہائی اہم ہے, چاہے وہ ہارمونز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ مختلف اخراجات کے حوالے سے ہو, چاہے وہ مختلف ہماری جسم کے انٹیک کے حوالے سے ہو. اگر ان تمام چیزوں کو بہتر طور پہ مینیج کر لیا جائے تو یقیناً ایک عورت کی زندگی سہل بہت آسان ہو سکتی ہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمارے یہاں جو بچیاں کالج گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, یہ تو بیچاری رات کو بڑی مشکل سے ڈنر لیتی ہیں, صبح خالی پیٹ چلی جاتی ہیں اور 4 بجے گھر آ کر واپس کھانا کھاتی ہیں اور پڑھتی بھی یونیورسٹی میں ہیں. ان با علم یا طالب علم خواتین کو آپ کیا کہیں گی؟ نہیں, انہیں اس چیز پہ تو لازمی فوکس کرنا چاہیے کہ ایک اتنا اہم ٹاسک آپ کو ملا ہوا ہے, آپ کو یقیناً آپ نے ڈفرینٹ ایمس یا آبجیکٹیوز بھی سیٹل کیے ہوں گے, جی ہمیں یہ کرنا ہے. تو اگر آپ کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہیلدیلی جا کر کے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کریں. ہیلدی رہنا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہیلتھ مینٹین نہ کر سکیں. تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دولت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو ویسٹ کرتے ہیں, پھر جو ہے وہ آپ دولت ویسٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ہیلتھ حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو ہیلتھ بیسکلی وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, دوسری بات ویٹ ریڈکشن کے ساتھ ساتھ میں اینٹی ٹاکسیڈنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ لیمن گراس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. کہ لیمن گراس اگر اپنی ڈائٹ میں آپ ایک ٹائم لے لیں, یا پھر اگر بالکل ٹائم نہیں ملتا تو رات سوتے وقت ہی لے لیں لیمن گراس. سمپل وہ بوائل کر کے اس کی یعنی ڈیکاکشن فارم میں جو لے رہے ہوتے ہیں, جو شاندار یہ ٹی بنا کر جو ہم لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے, ویٹ ریڈکشن کے حوالے سے بھی بہت اچھا رول ہے اس کا, اور ہارمونس کو بھی چینلائز کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کا. بہت بہت شکریہ. طبیعہ صاحب نے فرمایا کہ صبح کا ناشتہ اگر جو کا دلیا السی کے ساتھ لے لیا جائے, دوپہر کو کچھ اور لے لیا جائے, لیکن اس درمیان میں لیمن گراس کا استعمال کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا وزن کم کر سکتی ہیں, مینٹین کر سکتی ہیں, بلکہ مینجمنٹ آف لائف کو بہتر کر سکتی ہیں. اور یہی مینجمنٹ آف لائف
انتہائی ضروری ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائی اور میرے Thank you. پروگرام کو عزت بخشی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مرض سے صحت تک. آج ہم نے ایک خاتون کے حوالے سے بات کی اور ان کی ان تمام پرابلمز کے بارے میں بات کی جس میں عمومی طور پر لوگ خواتین جو ہیں وہ وزن کم کرنے کے لیے بہت غیر معیاری روٹینز کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں ان کے لیے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ معمولات زندگی کو بہتر کرنا ہی بہتر زندگی ہے اور مینجمنٹ بہتر کرنا ہی ہماری زندگی ہے. مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. پروگرام مرض سے صحت تک آپ کا میزبان حکیم عبدالغفار آغا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.